अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 301 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग्स। इंसानी नशोनुमा एक मुसलसल अमल है जो पूरी जिंदगी जारी रहता है। ये सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें ज़हनी, इल्मी, जज्बाती और समाजी तरक्की भी शामिल होती है। ये अमल पैदाइश से शुरू होकर जिंदगी के हर मरहले में मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरता है। इंसानी नशोनुमा को समझने के लिए जो नज़रियात पेश किए गए हैं वो वालिदैन, असातिज़ा और जो भी केयर गिवर्स हैं उनको इस बात में मदद देते हैं कि वो बच्चों की बेहतर रहनुमाई और मदद कैसे करें। इन नज़रियात के ज़रिए ये जानना मुमकिन होता है कि बच्चों की तरक्की किन फैक्टर से मुतासिर होती है और हर उम्र में उनकी ज़रूरियात किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी इंसानी नशोनुमा को समझना। इंसानी नशोनुमा से मुराद वो बतदरीज तब्दीलियां हैं जो किसी फर्द के जिस्म, रवैये, जहन और जज्बात में वक्त के साथ साथ रूनुमा होती हैं। ये अमल एक बच्चे के पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है और पूरी जिंदगी जारी रहता है। इसमें मुख्तलिफ पहलू शामिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन की महारतें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी आंख और हाथ की हम आहंगी यानी कि आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो जिस्मानी हरकत और मौसर अंदाज में बातचीत करने की सलाहियत बेहतर होती जाती है। ये सब उसके सोशल और तालीमी जिंदगी पर पॉजिटिव जो है वो असर डालते हैं। ठीक है, सेहतमंद जिस्मानी अफ़ाल यानी हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग, ठीक है, मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी और सफाई और खुद निगहदाश्त की आदत जो है वो बच्चे की जिस्मानी आज़ा की बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाती है। अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो बच्चा ना सिर्फ तंदुरुस्त रहता है बल्कि एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के इम्कानात भी उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें आ जाता है नॉलेज एंड अवेयरनेस, इल्म और आगाही। बच्चों के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें उनकी नशोनुमा को मुतासर करती हैं और किस उम्र में कौन से मराहिल उबूर करना जरूरी होता है। असातिज़ा और वालिदैन का फर्ज है, ठीक है, उनकी ये एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन मराहिल को मॉनिटर करें और जहां कोई रुकावट या ताख़ीर नजर आए वहां फौरी रहनुमाई और मशवरा जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करें। ठीक है जी। फिर इसमें आ जाता है पेरेंटल एंड टीचर रोल कि वालिदैन और असातिज़ा का क्या किरदार है। तो असातिज़ा को चाहिए कि वो वालिदैन और बच्चों को किसी भी गैर मामूली रवैये या जिस्मानी ज़हनी नशोनुमा में ताख़ीर के बारे में आगाह करें। ठीक है, इसके साथ साथ बर वक्त रहनुमाई और मदद फराहम करें ताकि बच्चा वक्त पर बेहतर तरक्की की राह पर गामजन हो सके। ठीक है, क्योंकि जो टीचर है, टीचर के साथ तो बच्चा है ना, टीचर नोटिस कर लेता है बच्चे के अंदर कोई भी इस तरह की चीज है कि वो फौरी जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या कुछ इस तरह की बात है। तो अगर कुछ इस तरह की चीज टीचर नोटिस कर लेते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए और साथ ही बच्चे को भी मदद फराहम करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बच्चा या किसी बच्चे की नजर कमजोर हो, ठीक है, लेकिन उसे बर वक्त पहचाना ना जाए कि वो क्लास में कमजोर कारकर्दगी दिखा रहा है, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि वो ज़हीन नहीं है, हालांकि असल मसला उसकी बीनाई का है। ठीक है, कि उसकी आईसाइट वीक है। ठीक है, अगर आईसाइट वीक है, वो देख ही नहीं पा रहा तो वो वैसा अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। ठीक है, अगर वक्त पर उसकी आंखों का मुआयना करवा लिया जाए और चश्मा लगवा दिया जाए तो उसकी तालीमी कारकर्दगी जो है और जो उसकी डेवलपमेंट है उसमें नुमायां बेहतरी आ सकती है। ठीक है, तो ये एक चीज है कि इसको नोटिस टीचर ही करेगा। टीचर नोटिस करेगा तो बच्चे की भी हेल्प करेगा, उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तमाम बातें इस बात को वाजे करती हैं कि इंसानी नशोनुमा को समझना, उस पर तवज्जो देना और वक्त पर इक़दामात करना किस कदर जरूरी है। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि व्हाई स्टडी थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इंसानी नशोनुमा की नजरियात का मुताला करना क्यों जरूरी है। ठीक है, आप खुद को बेहतर समझ सकेंगे।
ٹھیک ہے، جب آپ ان تھیوریز کا مطالعہ کریں گے تو آپ خود کو بہتر سمجھ سکیں گے. انسانی نشو و نما کے نظریات ہمیں اپنی ذات، جذبات، رویوں اور ماضی کی زندگی پر غور کرنے میں مدد دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایرکسن تھیوری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ نوجوانی کے دور میں جو آئیڈینٹی کا بحران اور رول کنفیوژن، کردار کی الجھن جو ہے وہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اور یہ کس طرح ایک نوجوان کے رویے، فیصلوں اور خود اعتمادی کو متاثر کرتی ہے. اس فہم کے ذریعے ہم اپنی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے. ٹھیک ہے جی، یہ جو ایرکسن تھیوری ہے یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ تھیوریز آف ہیومن ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. بچوں کے نشو و نما کے مختلف مراحل کو جاننے سے والدین اور اساتذہ بچوں کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر والدین یہ جانتے ہوں کہ 3 سالہ بچے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس عمر میں بچے سے زیادہ بات کریں گے، اس کے ساتھ کہانیاں سنائیں گے یا کھیل کے ذریعے الفاظ سکھائیں گے. یوں وہ بچے کی ذہنی نشو و نما کو درست سمت میں بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ بچوں سے بہتر انداز میں تعلق قائم کر سکیں گے. یعنی نظریات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مختلف عمر کے بچوں سے کس انداز میں بات کی جائے، انہیں کیسے سمجھایا جائے اور ان کی تربیت و تعلیم میں کون سے طریقے زیادہ مؤثر ہوں گے. مثلاً چھوٹے بچے جو ہیں وہ امیٹیشن کے ذریعے سیکھتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے اچھا رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے زندگی بھر کی نشو و نما کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ یہ تھیوریز کو سمجھیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ کی تو آپ زندگی بھر کی نشو و نما کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے سمجھیں گے، دیکھیں گے. اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نشو و نما صرف بچپن تک محدود ہے، حالانکہ انسان پوری زندگی جذباتی، ذہنی اور سماجی تبدیلیوں سے گزرتا ہے. نظریات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بالغی، بڑھاپے اور زندگی کے مختلف مراحل میں بھی ترقی اور سیکھنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ بالغ فرد کا تجربہ اور شعور زندگی میں نئے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، پھر یہ ہے کہ آپ یہ جان سکیں گے کہ کیا عام ہے اور کیا غیر معمولی. ٹھیک ہے، تھیوریز جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا علم دیتی ہیں کہ بچوں میں کس عمر میں کون سی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے. اگر کوئی بچہ مخصوص عمر میں بولنا شروع نہ کرے یا دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے میں دشواری محسوس کرے تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اسے خصوصی توجہ یا مدد کی ضرورت ہے. وقت پر یہ بات سمجھ جانا اور مدد فراہم کرنا بچے کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیکچر کو میں سمرائز کر دیتی ہوں، لیکن اس کو کنکلیوڈ کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے میرے ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تو چلیں اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ انسانی نشو و نما کے نظریات صرف علم کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی میں رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں، جو ہمیں بچوں اور خود اپنی بہتری کے لیے مفید فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں. چلیں لیکچر آگے بڑھانے سے پہلے جو ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرے لیکچر ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ فائدہ اس میں ہو سکے. ٹھیک ہے جی، تو پھر اب ہم بات کرتے ہیں کہ بیہیویئر چینج کیا ہے. ٹھیک ہے، رویے میں تبدیلی کیا ہے. بیہیویئر چینج سے مراد کسی فرد کے عمل، احساس یا سوچ کے انداز میں فرق آنا ہے جو اندرونی جیسے کہ خیالات، عقائد، جذبات اور بیرونی عوامل جیسے کہ ماحول، لوگوں کا اثر، معاشرتی دباؤ ان سے متاثر ہو کر پیدا ہوتا ہے. یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی بلکہ اس میں مختلف مراحل شامل ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا اور عمل میں لانا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، تو چلے اس کو ہم تفصیل سے سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے انسائٹ، بصیرت یا سمجھ بوجھ حاصل کرنا. یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب فرد اپنے رویے کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے اور یہ رویہ اس کی زندگی پر کیسے اثر ڈال رہا ہے. اس میں تحقیق اور مشاہدہ شامل ہوتا ہے تاکہ اس رویے کے پیچھے موجود وجوہات کو سمجھا جا سکے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تو انسائٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ اسے کس چیز نے ڈی موٹیویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ دباؤ میں ہے یا کیا اسے سیکھنے کا ماحول نہیں مل رہا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے انٹرونشن، یعنی کہ مداخلت یا مداخلت کاری. جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ مسئلہ کیا ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مخصوص نظریے یا طریقہ کار کے تحت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. یہ وہ مقام ہے جہاں ہم نظریات رویہ یعنی کہ بیہیویئرل تھیوریز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ نیگیٹو عادتوں کو پازیٹیو میں چینج کیا جا سکے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ ہر وقت موبائل میں لگا رہتا ہے تو انٹرونشن یہ ہوگا کہ والدین اس کے لیے وقت کا شیڈیول بنائیں. ٹھیک ہے، اسے متبادل سرگرمیوں میں شامل کریں یا اسے اسکرین کے نقصان کے بارے میں آگاہ کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن، یعنی عملی اقدام یا عمل درآمد. یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے جب ہم طے شدہ حکمت عملیوں کو عملی شکل دیتے ہیں، یعنی صرف منصوبہ بندی نہیں بلکہ اس پر باقاعدہ عمل بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رویے پر مسلسل نگرانی بھی ضروری ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کیا واقعی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ایک بچہ پہلے کم بولتا تھا اور اب اس کی زبان جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ بات کی جا رہی ہے اور کہانیاں وغیرہ سنائی جا رہی ہیں، تو یہ امپلیمنٹیشن کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایویلویشن، یعنی کہ جائزہ یا جانچ پڑتال. یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی وہ کتنی کامیاب رہی. کیا رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر آئی تو کیا یہ دیر پا ہے یا عارضی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر بچے نے سیکھنے کی عادت اپنا لی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب خود سے پڑھنے لگا ہے تو ایویلویشن میں اس کی کامیابی کو جانچا جائے گا اور مستقبل میں اسے مزید بہتر بنانے کے لیے نئی حکمت عملیاں جو ہیں وہ ترتیب دی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. رویے میں تبدیلی ایک منظم عمل ہے جو بصیرت حاصل کرنے سے شروع ہوتا ہے، انسائٹ سے یعنی کہ شروع ہوتا ہے، مداخلت کے ذریعے آگے بڑھتا ہے، عملی اقدامات سے مضبوط ہوتا ہے اور جائزہ لینے کے ذریعے مؤثر بنتا ہے. یہ تبدیلی تعلیم، صحت، تعلقات اور زندگی کے کئی پہلوؤں میں بہتری لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر اسے سمجھ کر صبر کے ساتھ اور درست طریقے سے اپنایا جائے تو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے کہ فیکٹرز افیکٹنگ بیہیویئر، یعنی کہ رویے کو متاثر کرنے والے عوامل. رویے کی تبدیلیاں یا رویے کی تشکیل کوئی اتفاقی یا اچانک عمل نہیں ہوتا بلکہ یہ مختلف فیکٹر سے متاثر ہوتا ہے. ان عوامل کو 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا جو آ جاتا ہے وہ ہے پرسنل یا انڈیویجول فیکٹر، یعنی کہ انفرادی یا ذاتی عوامل. یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو کسی شخص کے اندر سے ابھرتے ہیں، یعنی ان کی شخصیت، سوچنے کا انداز، علم، مہارت، اعتماد اور موروثی صفات. یہ سب چیزیں طے کرتی ہیں کہ ایک فرد کس طرح کا رویہ اپناتا ہے یا کسی خاص صورتحال میں کیسا ریئیکشن جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلز بھی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں کہ اعتماد کی کمی، یعنی کہ اگر کوئی بچہ خود اعتمادی میں کمزور ہے تو وہ گروپ ایکٹیویٹیز سے بچنے لگتا ہے، وہ سوال پوچھنے یا دوسروں سے بات کرنے میں ہچکچاتا ہے. ٹھیک ہے.
پھر آ جاتا ہے کہ اگر بچے کو کسی کام کا علم یا مہارت نہ ہو تو وہ اس میں حصہ لینے سے کتراتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی نیت ہو وہ کرنے کی لیکن پھر بھی وہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے اس ایسی سچویشن کو، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسا ہو کہ اگر کسی بچے کا ماننا ہو کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو وہ کوشش ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذاتی خیالات، جذبات، خود اعتمادی، علم اور جسمانی اور ذہنی خصوصیات فرد کے رویے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آ جاتا ہے سوشل فیکٹرز، ٹھیک ہے، یعنی کہ سماجی عوامل۔ سماجی عوامل کا مطلب ہے کہ وہ تمام اثرات جو فرد کو اس کے ارد گرد کے لوگوں، خاندان، دوستوں اور معاشرے سے ملتے ہیں۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس لیے اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ تعلقات اور میل جول سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جسے والدین سے محبت، توجہ اور تعاون ملتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی پازیٹیو رویہ ہی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے کے دوست اچھے اخلاق کے حامل ہو تو اس کی عادتیں بھی اچھی ہی بنیں گی، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات بچے دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی رویہ، کوئی بیہیویئر اپنا لیتے ہیں جیسے ضد، جھوٹ یا چڑچڑاپن، ٹھیک ہے۔ خاندان، دوست، اساتذہ اور جو سوشل سراؤنڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسے رویے جو ہے وہ سکھاتے ہیں اور سیکھنے کے انداز کو اس کے تشکیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز، ماحولیاتی عوامل۔ ماحولیاتی عوامل کا مطلب ہے وہ جگہیں اور حالات جہاں بچہ وقت گزارتا ہے، جیسے اس کا گھر، اسکول، محلہ یا کھیلنے کی جگہ۔ یہ ماحول بچے کے رویے کو یا تو پازیٹیو وے میں ڈھال دیتا ہے یا پھر نیگیٹو میں، ٹھیک ہے۔ اگر اسکول صاف ستھرا، روشن اور خوش اخلاق اساتذہ پر مشتمل ہے تو بچہ زیادہ بہتر سیکھتا ہے اور اس کا رویہ بھی پازیٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں جھگڑے، شور یا بدتمیزی ہو تو بچے کا رویہ بھی پرتشدد یا غیر متوازن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچہ ایک محفوظ اور تعلیمی ماحول میں پلتا ہے تو وہ خود اعتمادی کے ساتھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول نہ صرف سیکھنے بلکہ بچے کے رویے، صحت اور جذباتی توازن پر بھی براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ رویے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تینوں اقسام، انفرادی، سماجی اور ماحولیات، یعنی کہ پرسنل، سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز کو ملحوظ خاطر رکھیں جب ہم بچوں یا بڑوں کے رویے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل تجزیہ اور رہنمائی فراہم کرنی چاہیے تاکہ رویہ پازیٹیولی جو ہے وہ چینج ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم بات کرتے ہیں تھیوریز اینڈ ماڈلز آف بیہیویئر چینج، یعنی رویے میں تبدیلی کے نظریات اور ماڈلز کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تھیوری ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بیہیویئرل تھیوری، ٹھیک ہے، یعنی کہ رویہ جاتی نظریہ۔ اس میں یہ ہے کہ یہ نظریہ، یہ تھیوری اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان کا رویہ سیکھا جاتا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ رینفورسمنٹ یا پنشمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بچے کو ہوم ورک مکمل کرنے پہ استاد یا والدین کی طرف سے شاباش یا انعام ملتا ہے تو وہ بچہ آئندہ بھی ہوم ورک وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جو ہے رینفورسمنٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے رویے کو انعام دے کر دہرایا جا سکتا ہے اور غلط رویے کو سزا دے کر روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 پہ جو تھیوری ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے کوگنیٹو تھیوری، علمی نظریہ۔ یہ نظریہ ذہنی عمل یعنی کہ تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیصلہ سازی اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پر زور دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بچے عمر کے لحاظ سے مختلف انداز میں سوچتے اور سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ پیاجے تھیوری کے مطابق ایک 4 سال کا بچہ کانکریٹ چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے جیسے کہ رنگ، شکلیں وغیرہ، جبکہ ایک 10 سال کا بچہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے جیسے کہ انصاف، دوستی یا اصولوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں کے ذہنی مراحل کو سمجھے بغیر ہم ان کی تربیت مؤثر طریقے سے نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہمارے پاس تھیوری آ جاتی ہے وہ ہے سوشل لرننگ تھیوری، سماجی سیکھنے کا نظریہ. بچے جو ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں وہ فالو کرتے ہیں، جیسے والدین، اساتذہ یا بڑے بہن بھائی. ٹھیک ہے، اگر ایک بچہ اپنے بڑے بھائی کو بزرگوں سے ادب و احترام سے بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خود بھی ویسا ہی رویہ اپناتا ہے. ٹھیک ہے، آبزرویشن اور امیٹیشن، ٹھیک ہے، یعنی کہ مشاہدہ اور نقل کے ذریعے رویہ تبدیل ہوتا ہے. اس لیے بالغ افراد کو خود ایک مثالی کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو گھر کے بڑے ہوں وہ خود ایک اچھا پازیٹیو رویہ اختیار کریں گے تو چھوٹے بھی انہیں ہی فالو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہمارے پاس جو فورتھ تھیوری آتی ہے وہ ہے ہیومنسٹک تھیوری، انسانی نظریہ. یہ نظریہ فرد کی اندرونی صلاحیت، خودی عزت نفس اور سیلف ایکچولائزیشن، ٹھیک ہے، ان کے مکمل ترقی پر زور دیتا ہے. ٹھیک ہے، ماسلو کے جو تھیوری ہے اس کے مطابق ایک بچہ تبھی سیکھ سکتا ہے جب اس کی بنیادی ضروریات، خوراک، نیند، حفاظت یہ پوری ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر بچہ بھوکا ہے یا ڈرا ہوا ہے تو وہ سبق پر توجہ نہیں دے سکے گا. بچے کی جسمانی، جذباتی اور سوشل ضروریات پوری ہوں تو وہ بہتر سیکھتا ہے. ماحول میں محبت، احترام اور اعتماد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ہے موٹیویشنل انٹرویوئنگ، ترغیبی مکالمہ. یہ ایک مشاورتی طریقہ ہے جس میں فرد کو نرمی اور احترام کے ساتھ سوالات اور گفتگو کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ادراک کروایا جاتا ہے اور پازیٹیو چینج کے لیے اسے آمادہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ٹیچر ایک ایسے نوجوان سے بات کرے جو اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے، اگر کوئی ٹیچر ایک ایسے بچے سے بات کرے جو اکثر اسکول سے غیر حاضر رہتا ہے اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ غیر حاضری سے اس کے مستقبل پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر تبدیلی کا راستہ نکالے، تو یہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نصیحت کرنے یا ڈانٹنے کے بجائے سوالات اور گفتگو سے بچے یا نوجوان کو خود آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ خود اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوں. ٹھیک ہے، ہر نظریہ جو ہے وہ انسانی رویے کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، بیہیویئرل تھیوری جو ہے وہ ہمیں عملی تربیت سکھاتی ہے، کوگنیٹو تھیوری ہمیں دماغی نشو و نما کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، سوشل لرننگ ہمیں عملی نمونہ دکھانے پر زور دیتی ہے، ہیومنسٹک تھیوری جذباتی اور اندرونی ترقی کو اہمیت دیتی ہے، جبکہ موٹیویشنل انٹرویوئنگ جو ہے وہ نرم دلی سے پازیٹیو چینج جو ہے اس کی راہ ہموار کرتی ہے. یہ تمام نظریات اساتذہ، والدین اور ماہرین کو بچوں کے رویے اور سیکھنے کے عمل کو بہتر طور پر سمجھنے اور سنوارنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، تو اب میں اپنے اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتی ہوں، لیکن اس کو کنکلیوڈ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی میرے لیکچرز کو ضرور شیئر کریں. کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں کہ انسانی ترقی اور سیکھنے کے نظریات کی جو اہمیت جس سے آج ہم نے بات کی، تو اس میں یہ ہے ان شارٹ کہ انسانی ترقی اور سیکھنے کے مختلف نظریات کو سمجھنا نہ صرف اساتذہ بلکہ والدین اور جو کیئر گیورز ہیں ان کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. یہ نظریات ہمیں یہ جاننے اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ بچے کس طرح سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور مختلف مراحل میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں انسانی نشو و نما جو ہے اور جو سیکھنے کے نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، ان کو سمجھنا ہمیں بہتر والدین، اساتذہ اور بہتر کیئر گیور بننے میں مدد دیتا ہے. جب ہم جانتے ہیں کہ بچے کیسے بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو ہم انہیں مناسب وقت پر مناسب مدد فراہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیہیویئرل چینج جو ہے وہ ایک پیچیدہ مگر ضروری عمل ہے، اور جب ہم فرد، معاشرہ اور ماحول تینوں سطحوں پر کام کرتے ہیں تو ہم بچوں کو ان کی مکمل صلاحیت تک پہنچنے میں مدد دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میرا آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ لیکچر آپ کو
اچھا لگا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا. آپ کی کوئی بھی کیوریز ہو، کوئی آپ کی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ٹائملی آپ کو رسپانس کر سکوں. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.